अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की कुछ अहम खबरें, कुछ अहम पेशरफ्तें पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की इदारों की तरफ से और पाकिस्तान में सियासी जो हलचल है उस हवाले से कोशिश करूँगा कि तफसील से इस छोटे सी व्लॉग में बात कर सकूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ बिलावल भुट्टो के अल्फाज पे। वो कहते हैं कि हम नहीं मानते कि पाकिस्तान में इंसाफ का इदारा भी है। अगर बिलावल साहब पाकिस्तान में इंसाफ का इदारा नहीं है तो आपका मतलब है कि पाकिस्तान एक जंगल के मानंद है। आपका मतलब है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की किसी इदारे का कोई अहमियत ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपके नाना ने जिस आइन पे इतना मेहनत किया था और आप लोग जिस नाम को कैश कर रहे हैं आज तक, उस नाम का भी वाकई कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं है। इसका मतलब ये कि जो अगर कोई इदारा, किसी इदारे का बड़ा, अगर इन 23 करोड़ अवाम को आपके ग़ुलाम बनाए और आप ही के फेवर में आपको ये पाकिस्तान जो है ना हवाले कर दे, तो शायद फिर पाकिस्तान में कोई इंसाफ का इदारा आपको नज़र आता होगा। बहरहाल ये सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें। पीपल्स पार्टी का भी कोई मज़हब, कोई ईमान, कोई डायरेक्शन, कोई नज़रियाती सोच नहीं है। वाकई ये सिर्फ व्यापारियों की पार्टी रह गई है। हकीकत में इस पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान के अवाम के नाम पर कब तक और नस्ल दर नस्ल ये जो ये पार्टीज़ है, स्पेशली पीपल्स पार्टी, PMLN, ये अपने ख़जानों को भरते जाएंगे और अपने जो बारियाँ है वो बांटते रहेंगे। ये हम 75 साल से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की शेड्यूल आज जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और उसके मुताबिक अगर देख ले तो पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। ये आज के जो एलामिया जारी किया, आज का जो एक शेड्यूल जारी किया, 20 अप्रैल तक जो है ना इंतखाबात कि तमाम मामलात पूरा करेंगे और इंतखाबी निशानात जो है वो अलाट होंगे 20 अप्रैल को। 19 अप्रैल को नामजद उम्मीदवारों का लिस्ट जो है ना वो जारी कर दिया जाएगा। ये तमाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आज वो एक एलामिया जारी किया दिया गया, एक जो फैसला हो गया है, उस हवाले से आपको बता रहा हूँ। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात 10 अप्रैल तक किए जाएंगे और मुकम्मल कर दिए जाएंगे। कागजात नामजदगी का नया लिस्ट 18 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 20 अप्रैल तक ये तमाम जितने भी लवाज़िमात है, जितने भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे कर दी जाएंगी और एट द एंड 20 अप्रैल को जो इंतखाबी निशानात है वो अलाट कर दिए जाएंगे, जो भी नुमाइंदे होंगे, जिस पार्टी के भी होंगे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को तकमील तक पहुँचाएंगे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चल पाएंगे या अपने आप को आर्टिकल 6 ख़ासकर वज़ीर आज़म साहब को या अपनी नाअहली तक ये जो रेफरेंस की बातें हो रही है या जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुनाफी बातें हो रही है या जो सुप्रीम कोर्ट पर या अदलिया पर जो एक हमले की तैयारी हो रही है, या इन तमाम चीज़ों को तकमील तक पहुंचाएंगे या इनको जो ना अमली जामा पहनाएंगे? क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा था कि ख्वाहिशात में से एक अहम ख्वाहिश नवाज़ शरीफ का ये है कि या तो मैं यहाँ पाकिस्तान का बादशाह रहूँ, वज़ीर आज़म नहीं बादशाह रहूँ, क्योंकि उसका अंदाज़ बादशाहत का है, और या ये जो ना ये पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम भी किसी किस्म के कोई खुशी का जो ना वो हकदार नहीं है। मीन्स कि पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत और जैसे आप कह सकते हैं वोट का जो हक़ है वो सिर्फ नवाज़ शरीफ और बिलावल जैसे लोगों के लिए, मरियम और जरदारी जैसे लोगों के लिए, बाकी सारे भेड़ बकरियाँ हैं, उनका किसी किस्म का कोई वोट का हक़ नहीं है, उनका किसी किस्म का कोई जमहूरी हक़ या बुनियादी हक़ नहीं है। मरियम नवाज़ का आज एक वकला कन्वेंशन में ख़िताब हुआ और उस ख़िताब में अगर आप लोग इससे बाखबर नहीं है, आप लोगों को इल्म नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 50 से 100 लोग बैठे हुए थे। तमाम कुर्सियाँ मैं आपको इस स्क्रीन पे चला भी रहा हूँ कि तमाम कुर्सियाँ खाली, वहाँ पे 50 से 100 लोग वो वकला जो इनके अता तारड़ साहब की कह दो कि उनके जो हवारी थे वो सब सिर्फ मौजूद थे। बाकी उनके साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद वकला का नज़र नहीं आया, इनके पीछे वकला का कोई पावर नज़र नहीं आया, इनके पीछे वकला का जिस तरह होना चाहिए इज्तिमा वो नज़र नहीं आया। अगर आप देख लें जैसे उनके जलसे जो ना वो जलसे
پالیسیوں میں چینج ہو گئی ہے اور وہ صرف کنونشن تک محدود رہے. اسی طرح یہ عمران خان کے نقل اتارتے اتارتے وکلاء کے ساتھ بھی اپنا ایک خطاب یا اپنے گیدرنگ کرنے کی کوشش کر رہے اور کر لیا، لیکن اس میں بھی ناکام نظر آئے. وہ بھی جلسی ہی جیسے چند لوگوں کا ایک جسے آپ کہہ سکتے ایک دکھاوا نظر آیا، ایک مایوسی نظر آئی. بہرحال عمران خان کا اظہار تشکر پر آج یعنی ابھی اس وقت 9 بجے 75 شہروں میں کیا ہوتے ہیں منانے کے موقع پر ایک اہم خطاب، اور اس خطاب میں بہت سارے پوائنٹ جو کہ ابھی اس وقت آئین سے جو انحراف یا آئین کے میں نہ ماننے والا ایک رٹ جو لگایا گیا ہے، ایک ضد جو بچوں کی طرح پکڑا ہے اس پی ڈی ایم نے اور پی ایم ایل این کے حوالیوں نے، تو اس حوالے سے لائے عمل بتائیں گے اور اس پر جو ہے نا پھر پاکستانی قوم کو تیار رہنے کا یا اس کے خلاف کھڑے ہونے کا یا اظہار یکجہتی کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ یا ان 3 رکنی بینچ کے جو معزز ججز ہیں ان کے لیے کیا لائے عمل بتاتے، اس پر جو ہے نا وہ آج پراپر ایک تفصیل سے بات کریں گے. نواز شریف کے خواب ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے. حقیقت میں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک جو ہے نا یہ میری مرضی پہ یا میرے خواہشات کے مطابق بنے گا اور ٹوٹے گا اور میرے خواہشات کے مطابق جو میں کہوں گا اس طرح ہوتا رہے گا، یہ میرے خیال سے ان کے 80 اور 90 کی دہائیوں کا ایک سوچ ہے، 1997 اب نہیں ہے، اور لہٰذا ان خواب کو یا ان خواہشات کو آپ ایک دیوانے کے خواب ہی کہہ سکتے ہو. پر ناظرین اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ اس طرح کے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے. اگر آپ آئین اور عدالتوں کو اور عدل و انصاف کے سسٹم کو بھی نہ مانے، یعنی ہم اندازہ لگا لیں کہ جو ان کے فائدے کے ہیں وہ وہی اگر چیف آف آرمی کی بات کریں وہ ابھی ایک جو ہے نا باکمال شخصیت اور اسی ادارے کے مقابلے میں جو کہ پاکستان کے سب سے سپریم ادارہ ہے اس کا چیف، یعنی میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، میں عدالتوں کے چیف کی بات کر رہا ہوں، اگر اس چیف کی بات کریں تو وہ چیف واقعی ان کو چیپ نظر آتا ہے. اس کے خلاف عرضہ سرائیوں میں اور اس کے خلاف سازشیں اور اس کے خلاف جو ہے نا اس قسم کے لینگویج جو مریم نواز اور ان کے حواری یا نواز شریف خود بذات خود جس طرح استعمال کر رہے، تو یہ دوہرا معیار ابھی نہیں چلے گا. ان کے مرضی کے مطابق یہ ادارے اب نہیں چل سکتے. اب عوام جو ہے نا یہ پاکستان جو ہے نا وہ جاگ گئے اور میرے خیال ہے ان کے صرف اور صرف خواب خرگوش کے مانند یہ ایک خواب ہے یا ایک دیوانے کے خواب ہے. اینی عدلیہ پر تنقید سے حالات خراب کرنے کی ایک ناکام کوشش پھر کی جا رہی ہے اور اس کے سوا ان کو کچھ ملے گا بھی نہیں. مطلب ناکامی کے سوا منہ کے بل گرنے کے سوا ان کو اس طرح کے حرکتوں میں اس طرح کی کوششوں سے کچھ بھی اور نہیں ملے گا. نواز شریف کے مطابق تو نہ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ان کے لیے اچھا ثابت ہوا ہے اور نہ کوئی آج تک چیف جو ہے نا جسٹس ان کے لیے کوئی بہتر ثابت ہوا. اگر آپ دیکھ لیں تو جو سابقہ چیف جسٹس ہے اس کے خلاف بھی آپ دیکھ لیں باقاعدہ تصاویر دکھا کے باقاعدہ نام لے کے، اور ابھی سٹنگ جو جسٹس صاحبان ہیں جو 3 رکنی بینچ ہے ان کے پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے دیکھ لیں تو ان کے لیے ساری باتیں سارے معاملات صرف اور صرف اپنے گھر کے ملازم سمجھ کے اس طرح ہی یہ ان کو مانتے ہیں، جو کہ یہ سراسر پاکستان کے فیور میں ہو ہی نہیں سکتا. اس قسم کا سوچ، اس قسم کی نیت. کیا وزیر اعظم شہباز شریف کو واقعی تو انہیں عدالت کی طرف انہیں دھکیلا جا رہا ہے؟ یہ کیا مریم نواز اور نواز شریف خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ نااہل ہو جائے تب جا کے ہماری جان چھوٹے گی اس سے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے مرضی کے مطابق شہباز شریف ایک یعنی مینز نواز شریف کا خاص کر اہم کھلاڑی نہیں ہو سکتا جب تک مریم نواز میدان میں ہے، جب تک مریم نواز اس طرح کے گندی سیاست میں سرگرم ہے. تو بہرحال کیا شہباز شریف کو واقعی پھر نااہلی کی طرف حقیقت میں اس پوائنٹ تک لے کے جانا چاہتے ہیں یہ لوگ، یعنی یہ مریم نواز اور یہ نواز شریف؟ اگر اس طرح ان کو مشورے دیے جاتے ہیں اور اس طرح ان کو کرنے کی ہدایات دی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے واضح پیغام دے دیا کہ ہم کسی بھی غیر آئینی اور ادارے پر چڑھائی کرنے میں نہیں ہے، مینس کہ ہم آپ کو اس قسم کے کام میں ساتھ نہیں دے سکتے اور نہ ہم اس قسم کے پولیٹیکل گیم کا حصہ بننا چاہتے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے واضح پیغام ان کو دیا گیا ہے.
اگر الیکشن واقعی الیکشن کمیشن کے مطابق اس شیڈول کے مطابق ہو گئے تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. یہ عوام کے لیے ووٹ کو عزت دو والے ایک جو نا ایک اقدام ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہو. حقیقت میں بھی ایسا ہونا چاہیے. نواز شریف اور مریم نواز حقیقت میں سیاسی شہادت چاہتے ہیں، جس کے لیے شہباز شریف کی قربانی کا ذکر میں نے کر دیا کہ ان کو شاید قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں اور بنانا پڑے گا، کیونکہ ان کی نااہلی اگر وہ اس احکامات جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف سے آئیں اگر اس پر پورا نہ اتر سکے تو ایٹ دی اینڈ اور شہباز شریف ہی عدالت میں جا کے پھر ان کی نااہلی پر ہی بات ہوگی، ان کو ہی گھر جانا اگر بھیجنا پڑے گا، جیسے کہ یوسف رضا گیلانی کو بھیجا گیا تھا. فوج کا چیف قابل احترام جبکہ عدالت کا چیف پر لان تان اور بکواس کلم کلا کیا جا رہا ہے. یہ معیار کبھی نہیں چلے گا اور نہ چل سکتا ہے. فوج کا چیف اگر دیکھ لے تو وہ بھی اس بات کے جو ہے نا وہ پابند ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی دور میں ہو اور وہ کسی بھی سینس میں ہو، ان کے فیصلوں کا جو ہے نا وہ احترام کرے اور وہ ان کے تابع ہے. مینز چیف جسٹس کے تابع ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس جس ادارے سے تعلق رکھتا ہے وہ ادارہ یعنی عدالتیں اور عدلیہ، یہ ایک باقاعدہ پلر ہے کس کا کسی بھی ملک کا. تو اگر آپ اس انداز میں اور اس تناظر میں دیکھ لیں تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف کے صرف اور صرف یہ لوگ بوٹ اسی وجہ سے چاٹتے ہیں کیونکہ ان کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے یہ لوگوں کو یا اداروں کو یا سیاسی جو ان کے حریف ہوتے ان کو دباتے اور دبانے کی کوشش کرتی. نواز شریف کہہ رہے کہ اب وہ دوبارہ انقلابی بن رہا ہے. نواز شریف صاحب آپ کس انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو انقلاب کا کچھ پتہ ہے؟ انقلاب کے لیے ایک جرأت ہونی چاہیے، ایک بہادری ہونی چاہیے، ایک ہمت ہونی چاہیے. کیا آپ اس قسم کے سیاستدانوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے؟ اگر کرتے تو پھر آپ پاکستان سے بھاگ کے کیوں وہاں پہ لنڈن میں جا کے الطاف ٹو کا کردار ادا کریں اور وہاں پہ آپ ایک بگوڑے کے سنس میں، اشتہاری کے سنس میں ہمارے معزز جج صاحبان پہ جو لان تان بھیج رہے؟ کیا یہ آپ کا انقلاب ہے؟ اداروں کو متنازع بنا کے یا اداروں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ امپائر کے طور پہ انہیں کھڑا کر کے اور اداروں ہی کے اندر ایک تفرقہ پیدا کر کے، کیا یہ انقلاب ہے آپ کا؟ اگر یہ انقلاب ہے تو یہ عوام 22 کروڑ عوام آپ کا انتظار کر رہے، آپ کب پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھ رہے، اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری بھی ہے کیونکہ اگر آپ واقعی پاکستان کے لیے یا پاکستان کے ان عوام کے لیے جن کے تھرو آپ جمہوریت کے نام پہ اپنی بادشاہت قائم کرتے، اگر یہ آپ کے لیے عزیز ہے تو پھر آپ پاکستان جلد از جلد آ جائیے. عوام آپ کے بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. اینی عمران خان کا امریکی ٹائم میگزین کو انٹرویو، مجھے ان سے خطرہ ہے. عمران خان نے کہا اس حکومت اس پی ڈی ایم سے اور اس سے پہلے بھی مجھ پہ قاتلانہ حملہ کر دیا گیا اور کروایا گیا ہے، جس کی وجہ سے میرے جان کو خطرہ ہے. یہ مذہبی انتہا پسندی کا رنگ دے کر یا ایک نام دے کر کسی انتہا پسند سے میرے قتل کروانا چاہتے ہیں. معیشت پر بھی انہوں نے تفصیل سے بات کی. اس جو ایک ٹائم نیوز والوں سے بات کر کے اور اس حوالے سے انہوں نے فوج کی تعریف بھی، جہاں پہ ان کی تعریف کا ایک حق بنتا تھا اور تعریف والے کام تھے، جیسے کہ کرونا کے حوالے سے انہوں نے اپنی حکومت میں فوج کی بہت تعریف کی ہے کہ فوج بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اور فوج ہی کی مرہون محنت ہم نے اس جو اقدامات تھے، ہمارے جو پلان تھا، منصوبہ تھا، وہ کامیاب رہا اور ہم نے کرونا میں اچھے خاصے اس وبا پہ قابو پایا تھا. اب صرف اور صرف انتظار اس کی کہ کیا یہ لوگ ریفرنس دائر کریں گے اس سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے خلاف جو 3 رکنی بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے، یا یہ چیف جسٹس کے خلاف ایک نیا محاذ، ایک نیا چیف جسٹس کھڑا کرنے کے یعنی ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یا اس کو واقعی وہ ایک متنازع بنانے کے لیے ایک نیا چیف جسٹس آف پاکستان اس کے مقابلے میں ادارے کے اندر ہی یعنی مینز عدلیہ کے اندر ہی سپریم کورٹ کے اندر ہی وہ لانا چاہ رہے ہیں. وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کو جس طرح ایک اہمیت دی جا رہی ہے، اس کو جس طرح نوازا جا رہا ہے، تو اندازہ یہ ہے کہ شاید کیونکہ ان کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی گھر میں، اسی ادارے کے اندر، اسی پارٹی کے اندر ہی کسی ایک بندے کو یا تو خرید لیتے یا اپنے ساتھ صف میں کھڑا کر کے ان کے مخالفت میں چلے جاتے، یا ان کے خلاف عرضہ سرائی کا ایک انداز یا ایک جو ان کا ایک طریقہ کار، ایک روش ہے، وہ جاری رکھ لیتے ہیں. اینی آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ناصر.